बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। दर्जा दोहम में उर्दू की क्लास का आगाज़ है और इस क्लास के लिए हमने इंतख़ाब किया है जिस उन्वान का, वो है हम्द, यानी अल्लाह ताला के पाक नाम से हम इस क्लास का आगाज़ करेंगे। हम्द का हमने इंतख़ाब किया है तो सबसे पहले हम हम्द की तारीफ़ देख लेते हैं। हम्द की तारीफ़, इसके लुग़वी मायने जो हैं वो तारीफ़ के हैं, लेकिन शेरी इस्तिलाह में हम्द उस नज़म को कहा जाता है। यहाँ पे हम्द नज़म के लिए, इसकी बहुत अहम बात है कि हम्द एक नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी ज़ात और सिफ़ात का बयान हो, यानी एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, उसकी ज़ाती ख़ुसूसियात बयान की गई हो, उसकी सिफ़ात बयान की गई हो, तो हम कहते हैं कि ये, या उसकी नेमतों का ज़िक्र किया गया हो, तो हम कहते हैं कि ये नज़म दरअसल हम्द है। आइए देखते हैं कि ये हम्द किसने तहरीर की है। जी हाँ, ये हम्द तहरीर की है हफ़ीज़ जालंधरी ने। तो सबसे पहले हम हफ़ीज़ जालंधरी का तारुफ़ देख लेते हैं। हफ़ीज़ जालंधरी की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है पेज नंबर 1 पर। यह आपकी बुक का पेज नंबर 1 है, जिस पे सबसे पहले तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। फिर उनका असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़ और तख़ल्लुस उनका हफ़ीज़ था। जालंधर में पैदा हुए थे, जाए पैदाइश जालंधर है, इसीलिए हफ़ीज़ जालंधरी कहलाते थे। जब हम अपने काम का आगाज़ करते हैं तो हम इस चीज़ को ज़रूर पेश नज़र रखते हैं कि हमने इसका मुताला दो तरीके से करना है। किसी भी सबक का मुताला करना है या नज़म का मुताला करना है तो हमने दो पहलुओं को सामने रखना है। उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हम अपना काम दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त सिमत पर कर सकेंगे। यहाँ आप देखें कि हम एक तो ये अपने फ़ितरी ज़ौक़ को जिला बख्शने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि हम जान सकें एक शायर के बारे में, हम इस तरह भी मुताला करते हैं। और दूसरा तरीका ये है, दूसरी सिमत ये है हमारी तदरीस की, हमारी बातों की, हमारी गुफ्तगू की दूसरी सिमत ये है कि हमने फ़ेडरल बोर्ड का इम्तिहान भी पास करना है और इस इम्तिहान के जो तकाज़े हैं उनको भी, उसकी तैयारी के जो तकाज़े हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। तो मैं आपको जब किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ बताऊंगी तो फ़ेडरल बोर्ड के इम्तिहानात, एसएससी के इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए और फिर आपको उसका तारुफ़ बताऊंगी, ताकि आप इम्तिहान की तैयारी दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त सिमत पर कर सकें और पहले दिन से ही आप इम्तिहान की तैयारी के लिए रास्ता इख्तियार कर लें। फ़ेडरल बोर्ड में हमें 3 तरह के सवाल आते हैं इस पूरे एक तारुफ़ में से। इस तारुफ़ में एक तो किसी भी शायर या अदीब का या मुसन्निफ़ का हालात ज़िंदगी होता है, सवाल 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है, वो 2 नंबरों का वो सवाल होता है। फिर उसलूब बयान की ख़ुसूसियात या अदबी ख़िदमात या कोई और उनका अदब से जिस हवाले से भी हम उसको पढ़ेंगे, जैसे अगर अफ़साना निगार है तो अफ़साना निगारी का, ड्रामा निगार है तो ड्रामा निगारी का के बारे में सवाल आ जाएगा, ये होता है। फिर उसके बाद एक तीसरा पहलू है कि उनकी जो अहम अदबी ख़िदमात या उनकी जो अहम तसानीफ़ होती हैं उनके बारे में भी एक सवाल आता है। इनमें से हर सवाल के 2 नंबर हैं, लिहाजा हम उसी के पेश नज़र इसमें से ख़ास बातों को मुंतखब कर लेंगे लिखने के लिए। आप जानते हैं कि वहाँ पर अल्फाज की लिमिट होती है, लाइनों की लिमिट होती है, 4 से 5 सत्रों पर मुश्तमिल एक जवाब देना होता है। लिहाजा हम मुंतखब कर लेंगे कि हम कितना सवाल का जवाब लिखें इस पेज पर से। अब इसके अलावा एक और सूरत भी इम्तिहान में सवाल की होती है और वो होते हैं कि MCQs भी पूछे जाते हैं इसमें, तो हम MCQs को भी मद्देनज़र रखेंगे। इब्तदाई जो मैं आपको मालूमात दे रही हूँ वो दरअसल MCQs के लिए है, यानी तारीख़ पैदाइश बताई गई है, फिर तारीख़ वफ़ात है, फिर असल नाम, फिर तख़ल्लुस है, फिर जाए पैदाइश है, फिर उसके बाद वो जाए वफ़ात भी है, फिर उनका ये कि वो कहाँ पर दफन किए गए, मीनार पाकिस्तान के करीब इकबाल पार्क में, लाहौर में ही वो दफन भी किए गए। ये इनकी सारी जो है ये
MCQs ہے۔ اس کے علاوہ MCQs میں کہ ان کی باعث فخر تخلیق کون سی ہے؟ قومی ترانہ، باعث فخر۔ میں باعث فخر پہ اتنی زیادہ فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ اگلے ہی پیراگراف میں ایک لکھا ہوا ہے قابل قدر تخلیق، یہاں باعث فخر تخلیق ہے، یہاں قابل قدر تخلیق ہے، ان دونوں کا فرق ہے۔ اور عام طور پہ جب MCQs پوچھے جاتے ہیں تو یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم کہ قابل قدر میں قومی ترانہ اور باعث فخر میں شاہنامہ اسلام لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لیے جن سوالوں کے جواب کا انتخاب کیا ہے اس کو میں نے انڈر لائن کر لیا ہے، اور ہر وہ لائن جس میں زگ زیگ آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بولڈ کر دیں گے تاکہ ایگزامینر کو سہولت رہے اور وہ صحیح طریقے سے آپ کو نمبر دے سکے جواب آسانی سے پڑھ کر۔ آپ ایگزامینر کے لیے جتنی سہولت کریں گے وہ جتنی آسانی سے پڑھ سکے گا اتنی آسانی سے آپ کو وہ نمبر بھی دے گا۔ لہٰذا آئیے اب ہم دوبارہ سے اپنی سبق کی طرف جاتے ہیں۔ چند ضروری نکات تھے جن کو میں شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتی تھی۔ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اصل نام محمد حفیظ، حفیظ تخلص، جائے پیدائش جالندھر، جائے وفات لاہور۔ حفیظ کے گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ یہاں تک ان کے حالات زندگی ہیں۔ آپ حالات زندگی میں بس اتنا لکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اتنے لکھیں گے تو 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل یہ جواب جامع طور پر ہو جائے گا، جس میں آپ 1947 کو آپ پاکستان آنا سرکاری محکموں سے وابستہ، اس کو بھی آپ بولڈ کر دیں گے، اور بچپن سے حالات سازگار نہ تھے، اس کو بھی آپ بولڈ کر دیں گے۔ یہ حالات سازگار نہ ہونا ایک ان کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ یہ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ہم اپنی اس کی تفصیل بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے جد و جہد کی اور کیسے ایک اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے وہ محنت کرتے ہوئے۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلوب بیان کی خصوصیات۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت حفیظ کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ یہاں ان کے کی جگہ ہم حفیظ لکھ دیں گے تاکہ ہمارا جواب واضح ہو جائے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت حفیظ کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلاً مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ یہ ان کی اسلوب بیان کی خصوصیات ہیں۔ اس میں اسلوب بیان کی خصوصیات میں خاص طور پر کیونکہ سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو زگ زیگ کر دیا ہے کہ اس کو ہم بولڈ کر کے موٹے پین سے لکھیں گے۔ ابھی جب آپ سوالوں کے جواب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو بولڈ کرنا ہے، میں ابھی آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی۔ تیسرا ٹاپک اس میں ہے اہم تصانیف۔ اہم تصانیف میں آپ دیکھیں کہ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے، یعنی نمبر 1 پہ کون سا ہو گیا؟ شاہنامہ اسلام۔ نمبر 2 طلخابہ شیریں، نمبر 3 سوز و ساز، نمبر 4 حفیظ کے گیت، نمبر 5 حفیظ کی نظمیں، اور نمبر 6 چونٹی نامہ۔ یہ اہم تصانیف ہیں ان کی، جس میں MCQs میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی تخلیق ان کی قابل قدر ہے، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی تخلیق قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ تو اس میں آپ شاہنامہ اسلام کا نام لکھیں گے۔ میں نے میری نظر سے ایک دفعہ ایک سوال گزرا جس میں لکھا ہوا تھا شاہنامہ اسلام اردو کی قومی، ملی اور ڈیش شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ یہاں پر رزمیہ لفظ ہم نے لکھنا تھا، یعنی MCQs میں بجائے یہ پوچھنے کے کہ حفیظ کا کون سی تخلیق تھی، بلکہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کس قسم کی شاعری ہے، تو یہ رزمیہ شاعری ہے، اس کا ذکر پوچھا گیا تھا۔ ہمارا اس کا حفیظ جالندھری کے تعارف کا مطالعہ پورا ہو گیا۔ اب ہم اپنی نظم کی طرف آتے ہیں۔ آئیے نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم،
کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. اسی سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے. ایک حرف کن، حرف کون سا؟ کن. قرآن پاک سے یہ لفظ لیا گیا ہے جس کے معنی ہے ہو جا. یعنی اللہ تعالیٰ کی خواہش، حکم بھی نہیں، امر بھی نہیں، بلکہ خواہش. انہوں نے خواہش کی کہ ہو جائے اور یہ عالم یعنی دنیا تخلیق ہو گئی. یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا تخلیق ہو جائے اور ہو گئی. کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. کشاکش کھینچا تانی. کھینچا تانی کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہاں پہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر اپنی زندگی میں آسائشیں حاصل کرنا چاہتا ہے. ان کی ہائے ہو یعنی کھینچا تانی کا جو شور ہے، افراتفری ہے، مصروفیات ہیں، اس سے زندگی کو بھر دیا. یعنی تخلیق کر کے دنیا کی مصروفیات اس میں ڈال دی. انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو یہ ساری مصروف کر دیا ان چیزوں میں. نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. اسی سے میں پہلے بتا چکی ہوں نظام کون سا، جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے، اسی کی حکمرانی سے یہ نظام قائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بغیر سہاروں کے آسمان کا قائم رہنا، زمین کا قائم رہنا، پہاڑوں کا ڈٹے رہنا، جمے رہنا زمین کے اوپر، یہ سب کچھ کائنات میں ستارے، سیارے، ہر چیز جو اپنے خاص مخصوص نظام کے تحت عمل پیرا ہیں، یہ سب کس کی حکمرانی ہے اس پہ؟ کیونکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. اسی کی حکم کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے. سورج کا آنا جانا، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے. یعنی یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں یہ کس لیے قائم ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی کر رہا ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہی حفاظت کر رہا ہے، وہی سنبھالے ہوئے ہے اس نظام کو. اسی لیے اسی کے دولت اس کی بہار قائم ہے. زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے. یعنی زمین پر ہم جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہر طرف نظر آتی ہے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اس طرح پہچانتے ہیں کہ جب ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ آخر کسی نے تخلیق کیا، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، یہ نظام خود بخود نہیں چل سکتے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر جلوہ آ رہا ہے، یعنی سجے ہوئے ہیں جگہ جگہ مظاہر اس کی قدرت کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کس طرح دکھائی ہے ہمیں؟ اپنی شخصیت سامنے نہیں لایا، اپنی ہستی سامنے نہیں لایا، بلکہ وہ اپنی کارگزاری جو اس کی قدرت ہے اس کے ذریعے اس نے اپنی ذات کو ہم سے منوا لیا ہے. بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. داتا عطا کرنے والا ہوتا ہے، تو دسترخوان نعمت کے. اب یہاں پر دسترخوان سے مراد ہرگز وہ دسترخوان نہیں ہے جو آپ اور میں گھر میں اپنے بچھاتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، کہ اس نے دسترخوان نہیں بچھا دیے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پہلے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس کے خوراک کا بندوبست کیا. آپ دیکھیں انسان ہے، حیوان ہے، جانور، چرند پرند ہے، کوئی پانی کے اندر رہنے والا جانور ہے یا آسمانوں پہ اڑنے والا جانور ہے، ہر ایک کو خوراک کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ جگہ جگہ نعمتیں پیدا کر دی ہیں. حتیٰ کہ اس نے ایسی چیزیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پودے پھل پھول ایسے پیدا کر دیے جن کو کھا کر انسان بھی پیٹ بھرتا ہے اور جانور بھی بھرتے ہیں. اسی طرح اس نے ایک شکار کا بھی ہمیں طریقہ سکھا دیا، گوشت بھی ہم کھاتے ہیں. اسی نے ہی ہمارے لیے جگہ جگہ دسترخوان رکھ دیا ہیں، یعنی اپنی نعمتیں رکھ دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن کا شکار کر کے ہم ان کو کھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے اور دوسری مخلوق کے لیے بھی خوراک ہے. اس سے مراد ہے دسترخوان نعمت کے جگہ جگہ بچھا دیے ہیں. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی. یہ سرد و گرم یعنی موسم مختلف قسم کے. آپ کو پتہ ہے ایک ہی چیز سے انسان اکتا جاتا ہے اور وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اگر ہمیشہ سردی رہے تو ہمارا جسم نارمل نہیں رہے گا، اس کو گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. خشک و تر، خشک کا مطلب ہوتا ہے زمین اور تر کا مطلب پانی.
یعنی تری کا اور پانی کا جو علاقہ ہے، اجالا اور تاریکی، یعنی دنیا انہی چیزوں پر مبنی ہے نا کہ موسم بھی بدل رہے ہیں، زمین بھی طرح طرح کی ہے، اور پھر وقت بھی بدلتا ہے کہ کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی روشنی ہوتی ہے۔ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ ان سب تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی وسیع ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ تو سرد و گرم، خشک و تر سے مراد یہ ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ دنیا کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ کس چیز کی؟ کائنات کی تمام مخلوقات اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ نباتات یعنی پودے، جڑی بوٹیاں، پھل پھول، یہ سب اس نے اگائے ہیں۔ جمادات یعنی پتھر ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور حیوانات کا خالق، یعنی حیوان سے مراد تمام جاندار، چاہے وہ جانور ہوں یا انسان ہوں، ان سب کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ اسی نے ہمارے اندر جذبات پیدا کیے۔ دل سے مراد یہاں جذبہ ہے، خواہشات ہیں۔ وہی مالک ہے، خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، یعنی اس میں جو دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، یعنی جب کائنات تخلیق ہوئی، پہلا انسان جب تخلیق کیا گیا تو اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ زندگی کا آغاز، انسانی زندگی کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کیا تھا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی قدرتی طور پر اس کو اپنے دین کے مطابق پیدا کیا۔ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، یعنی ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اپنے محبوب، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، اس پر قربان ہونے کا جذبہ ہمارے دل میں ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔